अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयात के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश होती है कि मसाइल चाहे समाजी हों, मुआशी हों या सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल हों, इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता कई रोज़ से इस अहम मामले पर गुफ्तगू हो रही है कि जो हुकूमत साजी का अमल है ये कैसे मुकम्मल होगा। हर शख्स की ज़ुबान पर सवाल यही है कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो अपनी अक्सरियत ऐवान में साबित कर पाएगी और किस नौइयत का सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, ये कहना इस वक्त भी बहुत मुश्किल है। और उसके साथ साथ जो धांधली के इल्ज़ामात हैं, क्योंकि पहला मौका नहीं है कि किसी आम इंतखाबात के बाद धांधली की बात ना की गई हो। इससे पहले भी ये सिलसिला रहा है, माजी में भी मुख्तलिफ अदबार में जब भी आम इंतखाबात का इनेकाद किया गया, यही वो बातें थीं या इल्ज़ामात थी जो लगते आए हैं साल हर साल, और इस दफ़ा भी वो सिलसिला जारी रहा। ताहम इस दफ़ा कुछ मामला ज़्यादा तूल पकड़ चुके हैं और समझ में ये आता है कि सोशल मीडिया की वजह से मामला अब ज़्यादा मंजर आम पर आ चुके हैं। इन मामलों पर इंशाल्लाह आज भी गुफ्तगू की जाएगी और इसके साथ साथ कि अब आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, इसका जैसे मैंने कहा कि अंदाज़ा लगाना यकीनन मुश्किल है। इन मामलात को समझना ताहम ज़रूरी है। मुख्तलिफ सियासी जमात के कायदीन, नुमाइंदे, कारकुनान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं मुख्तलिफ औक़ात में और उनसे हम इन मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। आज सुबह के वक्त भी हमने मदऊ कर रखा है दो मेहमानों को, मुख्तलिफ जमातों से आपका ताल्लुक़ है। पहले मौजूद मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, उनको हमने मदऊ कर रखा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जाहिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। कल भी एक पेशरफ सामने आई, इससे पहले इंडिकेशन दी गई कि किसी ऐसी सियासी जमात का इंतखाब किया जाएगा कि जिसके अंदर शमूलियत इख्तियार करके बाज़ाब्ता जो आपके आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनके पास न इस वक्त पार्टी का नाम है और ना ही निशान है, वो उस सियासी जमात में ज़म हो के फिर कोई एक सेटअप बनाएंगे। बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद और इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन जो वो ज़ेर गौर है और बिलाखिर कल जो डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने। तो हम सारे के सारे आज़ाद उम्मीदवार भी अब उसमें शमूलियत के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें भी दो हिस्से बन चुके हैं, एक और पेचीदा मरहला है जो आपके सामने है। फरमाइएगा ज़रा, जब हुकूमत बनाने की बात की जाती है, मुख्तलिफ आपके, अब पता नहीं मुझे कि सियासी रहनुमा आपके हैं कौन जो वाक़तन पार्टी की जो है वो तर्जुमानी कर रहे हैं, मुख्तलिफ औक़ात में मुख्तलिफ चेहरे सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हम चेयरमैन हैं, वो कहते हैं वो हैं। बहरहाल, तो क्या अब हिकमत अमली होगी, क्या लाएमल तरतीब दिया गया है, कुछ इसके बारे में अंदाज़ा है तो फरमाइएगा। देखिए, तर्जुमान और चेयरमैन वो तो सबको ही पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी जो लीडरशिप है वो अपने हिसाब से मुख्तलिफ बयानात देते हैं, लेकिन जो चेयरमैन है वो कोई सब पूरा पाकिस्तान जानता है, आपने कहा पता नहीं है। नहीं, वो मुझे इसलिए बैरिस्टर नहीं गौहर पता। है, वो बैरिस्टर गौहर है। अच्छा, अभी आपने बताया तो पता चला। एक नाम है शेर शेर अफजल अफजल, करके कुछ जी ऐसे बिल्कुल, कुछ, हाँ वो जो जी लतीफ़े हाँ वगैरह वो जो सुनाते हाँ, हैं, नहीं एक वो हैं। हाँ एक आजकल एक नौज़ायदा एक पार्टी के वो आ गए हैं, लतीफ़ खोसा नाम है उनका, जी पीपल्स जी पार्टी के थे ना पहले तो। हाँ। एक वो हैं, एक दो लोग और हैं, मैं उनके नाम सही से नहीं जानता। हर शख्स देखें, तर्जुमानी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा आपसे नहीं पूछ लूँ ना। देखें, मसला ये है कि मुख्तलिफ चैनल के लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करते हैं। अच्छा। और अंदर आपने देखा कि जब अड़ियाला में जेल से मुलाकात करके वापस आते थे, वहाँ पे कंटिन्यू एक टीम खड़ी होती है चैनल्स की, तो वो उनसे उनके जो बातचीत होती है और वो उनसे उनको कन्वे उसको बताते हैं, ब्रीफ करते हैं। लेकिन चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर है, ये सबको पता है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं लेकिन पता। ये है, मैं ये लेकिन इसलिए पूछ रहा हूँ ना, अब आपने दूसरा जेल से दूसरा ये मुलाकात है, का तस्करा किया। दूसरा बैरिस्टर मोहम्मद अली हाँ, सैफ निकलते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि किसी के साथ इलाक नहीं होगा। फिर एक साहब निकल कर आते हैं, लतीफ़ खोसा साहब, वो कहते हैं जी होगा।
پھر آپ نے جو بیرسٹر غور صاحب کا نہیں، نام لیا ابھی وہ کہتے ہیں بالکل جی کوئی تیسرا آپشن دیتے ہیں، اس لیے میں سمجھنا نہیں، میرے لیے ابھی تو مشکل ہے. بالکل ایک جی چیز جی. واضح ہو گئی ہے. کل جو آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس بھی ہوئی اور تمام میڈیاز پہ وہ چلی، جس میں ایک اہل سنت جماعت ہے اور ایک اہل تشیع جماعت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی اس لیے ضرورت پڑی کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے متواتر 1 سال سے جو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جس طرح پی ٹی آئی سے نشان چھین کے یہ کوشش کی گئی کہ شاید اب کنفیوژن ہو جائے گی اور ان کو اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکے گی، کیونکہ لازمی سی بات ہے نئے نشان پہ نئی کنونسنگ کرنا اور مختصر ٹائم میں یہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا، مشکل کام تھا. لیکن الحمدللہ وہ بھی ہو گیا اور وہ حربہ بھی ناکام ثابت ہوا. تو اب یہ ایک آئینی اور قانونی ضرورت ہے، ورنہ اگر نشان ہوتا تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ اپنی پالیسی بناتے، اپنے جو چیزیں تھیں اس کو مینیج کرتے اور انشاءاللہ اور گورنمنٹ بنانے کی بھی پوزیشن میں تھے. لیکن یہ سب حربے اسی لیے استعمال کیے گئے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی تقریباً 1 سال سے پورا پاکستان جانتا ہے، سب جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جس طرح مقدمات بنائے گئے، جس طرح لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا، پھر جس طرح نشان ان سے لیا گیا، تو یہ سب الیکشن میں دیوار سے لگانے کے حربے تھے جو ناکام ثابت ہوئے. اب الحمدللہ ایک جو آئینی اور قانونی جو ضرورت تھی اس کو پورا کر لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر پارٹی جو الیکشن لڑتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حکومت بنائے، تو وہی سلسلہ ابھی جاری ہے. لیکن آپ دیکھیں پہلی دفعہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ بیوروکریٹس بھی بیان دے رہے ہیں، سیاستدان بھی بیان دے رہے ہیں، اور کس طرح جیتے ہوئے لوگ اپنی نشستیں چھوڑ کے پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جیتے، ہم جیتے نہیں ہیں. ابھی آپ نے بھی کئی کراچی میں بھی سنا اور دوسری جگہ. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو خیر کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ عدالت یا الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ دے، لیکن ابھی بھی بہت ساری معاملات چل رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں. اب کب فیصلہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ تو پھر انہی کے اوپر منحصر ہے. ہمارے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پروف لے جا کے ان کو دے دیا جو فارم 45 کے حساب سے جو الیکشن والے دن ملتا ہے. ہاں بالکل دے نا، نہیں دے دیے انہوں نے، دے دیے نا. آپ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں صرف وہ صحیح ہیں، باقی سب کے غلط ہیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے ساتھ جو دیگر پارٹیاں ہیں، یہ ثبوت ہے، دیگر جو پارٹیاں ہیں وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پاس بھی ہیں. یعنی کسی ایک آپ کو پتا ہے کہ یہ 2018 کے بعد جو پاکستان میں چینج، اچھا لیکن فارم ہو گئے، ان کے ساتھ کھڑا کون ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسری آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کسی ایسی آزمودہ پارٹی کو ساتھ نہیں لگایا کہ جس نے پہلے بھی حکومت کی ہو، جو پہلے بندہ. ہمارے پاس تو آپشن تھا، پیپلز پارٹی نے تو خود آفر کی تھی کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے آدمی ہے ویسے؟ میں نے کہا ایسی دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی قابل احترام ہے. دیکھیں قابل احترام تو ہیں، بزرگ ہیں تو قابل احترام تو ہیں، بزرگ ہیں اس وجہ سے قابل احترام ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو الفاظ نہیں، جو بیانات اب آئے، دیکھیں ایک مثال ہے کہ پہلے کے ان کے بیانات دیکھ لیں اور آج کل جو بیانات دے رہے ہیں آپ وہ دیکھ لیں. تو اگر کسی میں ہر دور میں ان کا ایک ہی رہا ہے، بہرحال وہ تو نہیں ابھی اب ایک کے بیانات اور پہلے کے بیانات میں بڑا اپنے فرق بیانات ہے کے اوپر ہمیشہ قائم رہے ہیں. اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ پہلے سمجھنے کا طریقہ کچھ اور تھا، عمران خان کی کامیابی یہی ہے کہ آج اس کے مخالفین بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک مثال ہے، یہ کامیابی میں سمجھا نہیں، میں اس کو کامیابی سمجھوں گا. مولانا صاحب کے لیے جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی بارہا منع کیا گیا. ایک دفعہ تو وزیر موصوف نے خود اس چیز کا اقرار بھی کیا کہ انہیں سمجھایا گیا غریبی لوگوں کی جانب سے کہ جس قسم کی زبان آپ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، یہ جلسے کے اندر ہوا تھا، یہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا 22 کے اندر کہ انہیں منع کیا گیا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میں تو ان کے لیے استعمال کروں گا. میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا کہ میرے پاس تو ان کا ویسے بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے کہ ایک عالم دین ہے.
ان کے لیے جس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے اور سکھایا گیا بچوں کو، بچوں نے نعروں میں وہ استعمال کیا اور مغلظات نکالی، گالیاں نکالی باقاعدہ جلسوں میں، دھرنوں میں کوریج کرنے کے لیے مولانا ڈیزل کے نام سے ان کو ذرا مشہور تھا، اور اس کے پیچھے بھی ایک نہیں وہ آپ جو بھی کہیں، میں تو تاریخ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جلسوں میں خواتین میں جب جایا کرتا تھا کوریج کے لیے تو وہ باقاعدہ بآواز بلند اونچی اونچی آواز میں گالیاں ان کو نکالا کرتی تھی. اب ان کو نہیں ایسی ہی بات ہے، ہو سکتا آپ نے سنی نہیں ہو، آپ لیکن نے سنی نہیں، میں کوریج میں اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی. بالکل غیر جانبدار آپ نے نہیں سنی، یہ بڑی عجیب بات ہے. ورنہ سوشل میڈیا، اب آپ یہ مت کہیے گا کہ سوشل میڈیا میں استعمال نہیں کرتا، سوشل میڈیا پہ جو باتیں کی گئی ہیں. نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک دفعہ پھر یو ٹرن لیا گیا، یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ وہ بچے وہ جو سب وہ ان کو گالیاں نکالنا آپ نے ان کو سکھایا، وہ تو بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران نے ہمیں کس لائن پر لگایا، ہمیں کہا کہ اپنے علاوہ سب چور ہیں، آج ان کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں، آج ان کے لیے دیکھیں کیا کر رہے ہیں، پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں. سمجھائیں تو صحیح ذرا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ سیاست کر رہے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس دیکھیں، ہم نے پورا پاکستان نہیں، ذاتیات کی سیاست تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تاریخ بہت طویل ہے، بہت نہیں. یہ تو پھر نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف جو باتیں کی تھیں وہ سیاسی نوعیت کی باتیں تھیں، نہیں وہ سیاسی نہیں تھی، وہ انتہائی غیر قابل اعتراض. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ کر کب کے وہ اس کو پیچھے چھوڑا؟ نہیں وہ چھوڑا مشرف دور میں، وہ ایک طویل عرصے تک چلتی رہی تاریخ. اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ اللہ تعالیٰ نے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوا کہ وہ آگے کچھ سیاست کرتی. تو ابھی کیا حکمت عملی بنائی ہے یہ بتائیں. ابھی حکمت عملی یہی ہے کہ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور بلوچستان میں مخلوط حکومت جیسے بنتی ہے تو ان 3 صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے نام کچھ تبدیل ہوگا، پاکستان نہیں وہی سنی تاریخ، پاکستان سنی انصاف ہوگا یا پاکستان؟ نہیں یہ اصل میں دیکھیں یہ تحریک سنی، یہ جو سازش تھی، یہ جو سازش کی گئی تھی، جو مختلف نوعیت کے مقدمات بنائے گئے مختلف، اور پھر اس کے بعد جو نشان تھا بلے کا اس سے اتنے خوفزدہ ہوئے، تو یہ ایک آئینی اور قانونی ضرورت تھی. ورنہ آپ کو پتہ کہ پارٹی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ کس سے کرتے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں، اچھا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کسی ایسی پارٹی کے ساتھ جو بڑی ہو، جس کی ایک نہیں یہ تو سیاسی حق ہے، میں تو اس کے خلاف ہوئی نہیں. اچھی بات ہے، سیاسی علاق ہونا چاہیے، سب کے ساتھ گنجائش ہونی چاہیے. میں رزاق بھائی کی طرف آؤں گا. جی رزاق بھائی آپ فرمائیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دھاندلی کی باتیں ہو رہی ہیں، فارم 45 لے جا رہے ہیں جس کے اندر ان کے امیدوار جیتے میں، ان کا کہنا بھی درست ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، نشان اگر چھن جائے 2 دن پہ شارٹ نوٹس پہ، پارٹی کرے تو کیا کرے. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا نتائج کے اوپر، یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات اب نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے. کیا کیسے اس کا دفاع کریں گے؟ فرمائیں. بہت شکریہ یاسر صاحب. جہاں تک 8 فروری کے الیکشن پر جو دھاندلی کے الزام، میں تو سمجھتا ہوں کہ دھاندلے ہوئے. آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کے پی کے 100% ایک جماعت کو دے دیا گیا، اور اس جماعت کو دے دیا جس نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور پورے پاکستان کو ڈیفالٹر کر دیا، اور ایک بدتمیزی کی، ایک ذہن سازی کی گئی، نوجوانوں کو خراب کیا گیا. اور دیکھیں اگر دھاندلی نا تو نہیں تو عوامی نیشنل پارٹی کے پی کے کی ایک بڑی جماعت ہے، کانفرنس جماعت. پاکستان مسلم لیگ نون بھی بڑی جماعت ہے وہاں پر. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق، ہماری بھی وہاں کافی سیٹیں نکلتی ہیں. اور دینی جماعتیں، جماعت اسلامی خوب ہوم گراؤنڈ ہے ہمارے سراج الحق صاحب کا، تو اور مولانا فضل رحمان صاحب کی بہت بڑی جماعت ہے وہاں پر. تو آپ دیکھیں کہ اٹھا کر ایک جماعت کو دے دیا گیا 100%. میں سمجھتا ہوں کہ اس 8 فروری کے الیکشن کو کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے ایم کے ایم کے. ایم کے مان رہی ہے، ایم کے مان رہی ہے کہ الیکشن فیئر ہوئے، ایم کے مان رہی ہے، اور پی ٹی آئی مان رہی ہے کہ فیئر ہوئے. نہیں پی ٹی آئی نہیں مان رہی، 180 سیٹیں یہ غلط بیانی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ تو سب سے زیادہ ناانصافی ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مان رہی ہے. اگر ایم کے ایم کی بات تو صحیح ہے آپ نے. ہاں ایم کے ایم کا ایک الگ مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں بہت ساری، پہلے ہاں ذرا بات مکمل ہو جانا ذرا. میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. میرے رزاق بھائی کی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، یا پاکستان کے دیگر جو طاقت مند اداروں کی طرف بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. پھر 60 ارب روپیہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا بڑا، اچھا اس قوم کے 60 ارب روپے جو 1 کلو آٹا خریدنے پر مجبور ہے. یعنی اگر کوئی مزدور یا عام میں شاید پاکستان میں جن کی تعداد اس ملک میں 20 کروڑ ہے، میں ان کی باتیں کرتا ہوں، وہ جو 1 کروڑ 2 کروڑ ہے ان کی تو بات کرنا ہی فضول ہے نا، ان کے پاس تو سب کچھ ہے. تو اب
میں نے اکثر سنا ہے لوگوں سے جو ہمارے مجھ سے ملتے ہیں، عام اور غریب لوگ بیچارے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے نہ دو، آپ ہمیں 1 کلو آٹا دلا دو۔ اس قوم کے 60 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں 8 فروری 2024 کے الیکشن پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم نہیں کیا، یہ تو ظلم کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے 60 کروڑ روپے الیکشن کمیشن نے خرچ کیا ہے، تو کم سے کم اسے اس قابل تو بنا لیتے نا کہ اسے ساری پارٹیاں، چلو کوئی ایک آدھی پارٹی احتجاج کرتی، اسے منا لیا جاتا یا اس کی تحقیقات تحفظات کو دور کیا جاتا۔ یہاں تو جیتنے والا زیادہ رو رہا ہے، جیتنے والا، ہارنے والا، لڑنے والا، نہ لڑنے والا۔ یار مجھے کوئی ایک بندہ پاکستان کا سوائے ایم کیو ایم پاکستان کے بتا دیں کہ جو مطمئن ہو 8 فروری کے الیکشن سے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ تماشا اب نہیں ہونا چاہیے، کافی عرصہ ہو گیا یار، 74-75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، خدایا اس کو چلاؤ، آؤ مل کر چلا لے، یار نہیں چلاؤ گے تو بچا بھی کیا ہے، خیر اب نہیں چلاتے تو نہ چلاؤ، میں تو یہ کہتا ہوں جیسے تم چاہتے ہو ویسا ہی ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اچھا رہا جہاں تک تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی ان الیکشنوں سے مطمئن نہیں ہے، لیکن ہم ملک میں مزید انتشار نہیں پھیلانا چاہ رہے، مشیت کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، اب ہم بھی وہ والا کام نہیں کرنا چاہ رہے جو دوسری جماعتیں کر چکی ہیں اور وہ بھگت بھی رہی ہیں۔ اور جہاں تک تحریک انصاف کا کام ہے، میں خود تھوڑے عرصہ اس پارٹی میں نے بھی 5-6 سال وقت گزارا، تو میں اس وقت جب یہ پک پر تھے، عروج پر تھے، اور جب یہ کہتے تھے کہ عمران خان اگلے 30 سال تک اس ملک میں زندہ بھی رہے گا اور وزیر اعظم بھی رہے گا، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ جماعتیں اس طرح نہیں چلائی جاتی، جماعتیں اپنے منشور پر بنتی ہیں، اور منشور پر اگر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو آپ کا نام بھی نہ ہوگا داستانوں میں۔ یہ میں کہہ چکا ہوں، یہ میرے اسٹیٹمنٹ اخبارات میں، ٹی وی چینلوں کے مختلف جگہوں پر۔ تو آج اللہ سبحان اللہ نے وہ میری بات کہی ہوئی، ان کا نام بھی نہیں ہے داستانوں میں، کبھی گھستے فلانی جماعت میں، کبھی گھستے فلانی جماعت میں۔ وہ جماعتیں بھی اب اپنی چوائس پر ان کو جگہ دے رہی ہیں، یعنی جن کے پاس جنرل کونسلر بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے آ جاؤ لیکن ان شرائط پر آپ آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سیاسی جماعتوں کو جب اللہ پاک موقع دیتا ہے، سمیت پاکستان پیپلز پارٹی، میں اپنے آپ کو بری الزام نہیں کہہ رہا ہوں، یا میں ہم کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، ہمیں جب طاقت ملتی ہے، ہمیں جب اقتدار ملتا ہے، تو ہمیں اپنی آواز کو بھی دھیما کر لینا چاہیے، اپنے اخلاق کو بھی بلند کر لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے پاکستان کی عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے صرف کرنا چاہیے، انہیں ریٹرن کرنا چاہیے جو وعدے کر کے ہم اقتدار میں آتے ہیں۔ اب بات یہ کہ 4 سال ملے نا عمران خان کو، کس نے روکا تھا عمران خان کو کہ آپ یونیورسٹیاں نہ بنائیں؟ کس نے روکا تھا عمران خان کو کہ آپ ڈیم نہ بنائیں؟ کس نے روکا تھا کہ آپ ایئرپورٹ نہ بنائیں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ سیمنٹ کے کارخانے نہ لگائیں؟ آپ نوجوانوں کو روزگار نہ دیں، آپ گورنر ہاؤس کی دیواریں نہ گرائیں۔ میں تو کہتا کہ وہ صدر مملکت ہاؤس کی بھی دیواریں گرا دیتے، ہم نہیں روکنے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ جو جھوٹا اس نے، جو ایک الاپ لوپا، جس کی آج تک اس سوشل میڈیا پر وہ 15-20 سال بندہ لڑتا رہا، اس نے ذہن سازی کن بچوں کی جن کی عمریں 12 سال سے لے کر 18 اور 20 سال تک کی، ان کو اس نے میچور کیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہوتا، جھوٹ تو سچ ہوتا ہے اور سچ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ آج ہم بھگت رہے۔ آج ہمارے طاقت مند ادارے، دفاعی ادارے، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتیں، سب برابر کی میں سمجھتا ہوں گناہ گار ہے، جنہوں نے اس کو اس ٹائم پر پرموٹ کیا، اس کو برداشت کیا۔ اسے اسی وقت روکنا چاہیے تھا جب ملک میں گڑبڑ پھیل رہی تھی، جہاں سے یہ شرارتیں شروع کی جا رہی تھی۔ اور آج بھی کے پی کے، میں آپ کے ٹی وی پر کہہ کے جا رہا ہوں، آج بھی اگر ملک کے دفاعی ادارے اور الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کو کے پی کے دینے پر خاموش رہیں تو اس کا خمیازہ بھی بھگتیں گے یہ۔ پہلے جب کے پی کے 2 بار اس کو دیا تو کیا حال ہوا کے پی کے کا، تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے، اور دیکھیں کہ وہاں کی سرحدیں کمزور ہوئیں، وہاں سے جو ہے طالبان کا داخلہ پوسیبل ہوا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکیوں کو سوات میں اور وہاں پہ کے پی کے مختلف اضلاع میں، جن کے میں نام ابھی بھول رہا ہوں، انہیں بسایا گیا، انہیں نیشنلٹیاں دی گئی، انہیں ووٹر بنایا گیا، انہیں سپورٹر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بار ایک اچھے مسلمان کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک سراغ سے بار اپنے آپ کو
نہ ڈنگ مروائے. اور ہم میں سمجھتا ہوں نہیں ڈنگنے کا ہے تو سندھ سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ ہو جائے. نہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. ہم نے اپنے دو چیئرمین ایک چیئرمین ہمارا پھانسی لگا, دوسرے چیئرمین ہماری شہید ہوئی. ہم نے تو برداشت کی, ہم نے تو کوڑے بھی برداشت کی, ہم نے تو جیلیں بھی برداشت کی, ہم نے تو جلا وطنیاں بھی برداشت کی. ہم نے آج تک اداروں کے ساتھ تصادم نہیں کیا. تاریخ ہے پاکستان کی. ہم نے تو بے نظیر صاحبہ کی شہادت پر بھی کہا ہمارے. اچھا یہ آپ کے ایک اور صاحب میں پتہ نہیں آپ کی پارٹی میں ہے یا نہیں ہے, مجھے نام پتہ نہیں ہے نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون سے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے, آ گئے چلے گئے واپس آ گئے. اچھا وہ ایک داڑھی آج کل انہوں نے بڑھائی ہوئی تھی, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہنے لگے کہ جی سندھ کے اندر ٹوٹل دھاندلی ہوئی ہے, سندھ کے اندر یہ ہوا, سندھ کے اندر. انہوں نے خیبر پختونخوا کا تو تذکرہ نہیں کیا جیسے یہ کہہ رہے ہیں. نہیں وہ میٹھا ہپ ہپ ہے نا جی, تو میں وہی اس کا جواب دیں. اب صرف پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ کلیم نہیں کر رہی, صحیح ہے. اب جو جیتے ہوئے ہیں, یعنی میں جیت گیا اور میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جیتا آپ جیتے, یہ بہت بڑا چینج ہے. یہ مطلب ارے وہ تو پہلے سے ہی آپ کے ساتھ ہے. آپ حافظ نعیم کی بات کر رہے ہیں. حافظ نعیم کیا, حافظ نعیم کو آپ نے کہا تھا کہ میں میئر بنواتے, وہ آپ کے بندے نہیں رکے, یہ بھی بھاگ جائیں گے جن پر آپ کھڑے ہوئے. حافظ نعیم کے میئر بننے کی اس کے علاوہ آپ بتائیں نا, بات کرتے ہوئے صدیقی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں حافظ نعیم کے علاوہ کسی نے کہا ہے کہ آپ جیتے ہو. آپ نے بلیک میل کر کے, اور وہ بھی ابھی تک انہوں نے مستقبل آپ نے میئر بنایا نہیں دیا. دنیا اس میئر کو ایکسپٹ اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ جس طرح جاز, کیونکہ ان کی تو اکثریت ہی نہیں تھی, میئر بن ہی نہیں سکتا تھا. حافظ نعیم صاحب 100% میئر بننے کے لیے ریڈی تھے, ان کی اکثریت بھی تھی. تو اب لے آؤ نا عدم اعتماد. یہ تو بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. جاوید آپ وہ صدیقی بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے اس نہیں وقت بلدیاتی الیکشن, جس طرح جنرل الیکشن میں اس وقت کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی, اسی طرح اس وقت بلدیاتی ایک تو یار میں چیلنج کر رہا ہوں عدم اعتماد لے آئے. الیکشن بار بار ڈیلے کیے. ارے سر آپ تھوڑا سا مجھے بولنے دے نا. آپ نے جولائی کے الیکشن جنوری میں جا کے کروائے, 3 دفعہ آپ نے الیکشن بہانے بنائے سندھ میں. آپ مجھے بتائیں سندھ کو کون چلا رہا ہے؟ کراچی چلا رہا ہے. آپ نے انٹیریئر سندھ میں جہاں آپ کی بدماشی ہے, گنڈا گردی اور بدماشی ہے, وہاں تو آپ نے الیکشن کروا دیے تھے. نہیں دیکھیں سیلاب کے بہانے تھے, سیلاب اس وقت آئے بہت عرصہ ہو گیا تھا, لیکن وہ بہانے بازیاں کیونکہ اس وقت ان کا گراؤنڈ بن نہیں رہا. آپ نے بیلٹ پیپر چھاپ کے سب کچھ کر کے, ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں جو الیکشن ہو گئے اس وقت بھی بیلٹ پیپر مشین چل رہی تھی. آپ دیکھیں بیلٹ پیپر کی مشین اس وقت بھی چل رہی تھی جو ابھی آیا تھا. اچھا ان کا کہا سب سچ ہے, باقی کا جھوٹ. آپ 40 سال میں سندھ سے ہیں, آپ کو تو یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا شرم آنی چاہیے کہ 40 سال میں ہم نے یہاں پہ کیا, ارے آپ بھی تو 4 سال رہے نا. ارے 4 سال میں کرونا اور ایف اے ٹی ایف بھی تھا. صرف آپ کے 40 سال میں سندھ میں آپ کو ایم کے ایم آپ کے ساتھ, ایم کے ایم اور آپ دونوں بڑی پارٹیاں حکومت میں ہوتی تھی. آپ 24 ہے لیکن اپوزیشن میں تھے, حکومت میں تھے, اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن اور حکومت کا فرق ہوتا ہے. اور اس وقت پتہ چلتا تھا کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, اس سے پہلے تو پتہ ہی چلتا تھا. آپس میں مل باٹی کھاتے تھے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی عام انتخابات کے حوالے سے, آپ سے کچھ عرصے قبل ہی جو اس کا انعقاد ہوا, اور ہر شخص کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے یا کہنے پہ مجبور ہے کہ اس میں شفافیت کا جو عنصر تھا اس کو غالب ہونا چاہیے تھا, تاہم ایسا بالکل نہیں ہو سکا. جی اب سارے دعوے دار ہیں, کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, اور اب سیاست جو ہے وہ پہلے سے مختلف ہو گئی ہے, اور یہ دعویٰ کسی حد تک تو درست ہے کہ آپ اس کے بڑے اسٹیک ہولڈر تھے, تاہم کارکردگی کسی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں.
خیبر پختونخوا کی بات کریں، ایک چیز کا بھی کچھ دیر پہلے تذکرہ ہوا، ویسے اگر میں اس کو انفولڈ کرنا شروع کروں بات بہت دور تک چلی جائے گی، کیا کچھ ہوتا رہا. پروگرام کا وقت ختم. جی پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا، آپ کو بولنے ہم کا. تو بولیں گے نہیں پھر. تو اسی لیے میں بات کو مختصر کر لیتا ہوں. کوئی ایسی کارکردگی نہیں تھی جس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکے، اور ہمارے لوگوں کے اوپر بھی ابھی تو مسئلہ یہ کہ ان کو یہ بھی ایک میں دیکھ رہا تھا، ایک ٹک ٹاکر ہیں، ان کو ایم پی اے بنوایا جا رہا تھا، تو اکثر ایک دو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ جب ایسے لوگوں کو جو منہ بھر بھر کے دوسروں کو مغلظات بکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، جن کے لیے اگر یہ لیجسلیٹر بنیں گے تو کس قسم کی قانون سازی ہوگی، یہ ذرا بتائیے گا. ایسے لوگوں کو منتخب کیا گیا، فرمائیے نظریہ کہاں چلا گیا، کہاں چلی گئی وہ اخلاقیات، کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ ترجمانی کریں گے. آج بھی اگر کچھ نہیں سیکھا، جب کہتے رہے کہ جب آپ وہ عثمان بزدار کو بنا رہے تھے، لوگوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اپنے لوگوں نے، کہ ایسا مت کرو. امین گنڈا پور نام ہے، کیا نام ہے ان کو، جو شہد وید کا جو کام جن کا ہے، تو یہ اگر ایسے لوگ لائیں گے تو پھر اپنے ووٹر کو کیسے مطمئن کریں گے، اور پارٹی کا مستقبل کہاں دیکھ رہے ہیں، یہ تو فرمائیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت جو تنظیم سازی ہو رہی ہے، اچھا آپ کو پتا ہے کہ 2018 پہلی دفعہ وفاق میں حکومت بنی تھی، صحیح ہے. اچھا کچھ تلخ تجربات وہاں پہ تھے، لیکن اب جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ریفائن کیے گئے اور جس طرح مخالفین نے جس طرح پروپیگنڈے کیے اور سب کچھ کرنے کے بعد، اور بہت سارے لوگ جیسے آپ نے دیکھا استحکام پارٹی بن گئی اور بہت سارے لوگ اس میں چلے گئے، تو اب میں اور پہلے والی پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑا چینج آ گیا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ، ابھی آپ ٹکٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں جو ٹکٹ تقسیم کیے گئے ہیں اس میں آپ دیکھیں زیادہ تر گراؤنڈ کے ورکر ہیں، عام ورکر. تو کہنے کا مقصد یہ، آپ لسٹ نکالیں، پیپلز پارٹی کی بھی لسٹ نکالیں، ان کے امیدواروں کی بھی، نون لیگ کی بھی لسٹ نکالیں، اور پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں ان کی بھی لسٹ نکالیں. ان کی بھی، ان کی نہیں، میں نہیں سر آپ مجھے بولنے دیں، آپ بول لیجیے بعد میں مجھے بولنے نہیں. میں آپ کو دیکھیں، آپ دو چار یہ کتنے 266 ممبران جو ایم این اے کے ہوتے ہیں، پھر سینکڑوں کے حساب سے ایم پی، اب آپ دو چار کو نہیں گنے، میں آپ کو ایک جنرل ایک تجزیہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ لسٹ نکالیں، پیپلز پارٹی کی بھی نکالیں، نون لیگ کی بھی نکالیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی بھی نکالیں. نہیں یہاں تو سارے فرشتے کھڑے ہوئے، گنڈا پور سر اور وہ اور بھی ایک، نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں، بن جائیں، آپ آ جائیں یہاں پہ کسی اور کو، میں تو آپ سے مجھے بولنے دیں. میں تو پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں نا، جواب دیں نا، میں تو سوال کر رہا ہوں. جواب تو دے رہا ہوں، جواب دینے تو دیں. میں بھی ان کی طرف آپ اس میں نہیں، اصل میں مجھے تو ایسا لگتا ہے دو پارٹی کے درمیان میں بیٹھا ہوں، ایک پارٹی یہ ایک پارٹی. سوال تو کرے گا. نہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ٹکٹ دی گئے اس میں آپ دیکھیں اکثریت مڈل کلاس کی ہے، اکثریت مڈل کلاس کی ہے، کیونکہ مثال دے کے سمجھائے نا، ایسے نہیں سمجھ میں آ رہا. مڈل کلاس کس کو سمجھوں میں؟ مڈل کلاس گنڈا پور کو مڈل کلاس سمجھو. نہیں، آپ ایک گنڈا پور کا نام لے رہے ہیں یا ایک دو نام لے رہے ہیں، میں تو سینکڑوں کی تعداد میں جو ان کی بات کر رہا ہوں. لطیف کھوسا مڈل کلاس ہوں گے. مسئلہ آپ دیکھیں نا لسٹ، آپ پیپلز پارٹی کی لسٹ نکالیں، میں آ رہا ہوں اس کی طرف. سارے وہ لوگ ہوں گے، وہ تو کلیم ہی نہیں کر رہے، انہوں نے کب کا مڈل کلاس کو دے رہے ہیں. سن لیں میری بات تو سن لیں. اس میں سارے وہ لوگ ہوں گے، اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جن کے باپ دادا کوئی منسٹر رہا ہے. کہاں کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایک عام آدمی کو لا رہے ہیں؟ یہ دعویٰ کریں میں ان کو پکڑ لوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ متحدہ قائد والی تقریر کیوں کر رہے ہو آپ؟ اپنی کارکردگی بتائیں. عام آدمی، وہ لوگ جو ملک کو 40 سال تک لوٹتے رہے، آتے رہے اسمبلیوں میں، اگر یہ اتنے قابل اور اتنے وہ ہوتے تو اس الیکشن میں انہیں دھاندلی کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر دھاندلی کے جیت جاتے. لیکن سب حربے استعمال کرنے کے بعد بھی آپ نے دیکھیں یہ اب ہر پاکستانی جانتا ہے، چاہے وہ بیرون ملک پاکستان میں ہو، اندرون ملک پاکستان میں ہو، لوگ لاکھوں روپے کے ٹکٹ خرچ کر کے ووٹ ڈالنے آئے. اب آپ بتائیں، انہوں نے ایماندار لوگوں کو منتخب کیا اور ان کو انہوں نے وہ دیا. اچھا پھر دوسری بات آپ جاوید بھائی کو موقع، ہمیں نہ تو کنونسنگ کرنے، ہمارے ایک آفس کھلا، اس پہ بھی حملہ ہوا، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، بالکل غلط ہوا، بالکل غلط. اس کے بعد بھی اگر لوگوں کی اتنی بڑی ووٹ، رزاق بھائی کو ذرا میں موقع دوں گا، رزاق بھائی کو موقع دوں گا، فرمائیے. دیکھیں یاسر صاحب، جب ان کے پاس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے باتوں کے، 4 سال اقتدار کوئی چھوٹا اقتدار نہیں ہوتا. 40 سال سے چھوٹا ہوتا ہے، 40 سال سے چھوٹا ہوتا ہے. پلیز، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 71 میں اقتدار ملتا ہے اور 73-74 میں ان سے سب کچھ لے لا کر پھانسی تک لے جاتے ہیں. ہمیں بھی 3 سال ملے نا. ذوالفقار علی بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، کیا 5 سال پورے دیے گئے؟ نہیں دیے گئے. میں ذوالفقار علی بھٹو کی کارکردگی اور کام گنواؤں ان 3 سالوں کے،
شام تک آپ کے رجسٹر بھر جائیں. ان کے 4 سالوں کا پوچھو ان سے, ان کے پاس سوائے الزامات کے کچھ بھی نہیں. صبح اٹھتے تھے بنی گالا سے ہیلی کاپٹر میں 17 کلومیٹر کا سفر وہ ہیلی کاپٹر میں کرتے تھے, اور شام 3:30 بجے 4 بجے وہ جا کے پھر جا کے وہاں پہ جادو ٹونا کے پاس چلے جاتے تھے. یعنی یہ کارکردگی تھی آپ کی. یہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ بتانے کو نہیں ہے, کچھ کارکردگی, اور آگے بھی کچھ نہیں ہوگی. آپ لوگوں کا نالائکوں کا ایک ٹولہ تھا جنہیں طاقت مند اداروں نے سپورٹ کیا, انہوں نے ظلم کیا اس عوام کے ساتھ. پاکستان کی 24 کروڑ عوام کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. یہاں سے بھی سیٹیں لے رہے ہیں, خیبر پختونخوا سے بھی لے رہے ہیں, اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو موقع دیں, اور واقعتاً اگر ایسا ہوا اور موقع دیں انہیں, یعنی پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے تک یہ موقع دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کروڑوں ووٹ جو پڑے ہیں یہ سارے پڑے ہوں پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ سمجھ نہیں ہے, جو باہر سے لوگ آگے جنہوں نے ووٹ دیا ہے, جو باہر رہتے ہیں. لیکن صرف آپ ایک لسٹ نکالیں کہ ان 10 دنوں میں, ہم 10 دنوں میں کتنے لوگ باہر سے آئے صرف الیکشن کی وجہ سے اور ووٹ ڈالنے کی وجہ سے. تو کیا وہ آپ کی نظر میں جائل تھے؟ آپ نے نہیں, وہ جائل تو نہیں کہہ رہے, لیکن آپ نے ووٹنگ مشین, یہ بات آپ کی صحیح ہے. آپ مجھے بتائیں 1.5 سال میں آپ نے جو اقدامات کیے اس میں ووٹنگ مشین ختم ہو گئی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم ہو گئی, بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ ختم ہو گئے. انہوں نے آپ کے ڈالے, تو تم بیچ رہے ہو, تمہارے پاس ہے کیا اس کے علاوہ؟ تمہارے پاس کچھ ہے بیچنے کا؟ آپ ان کو اپنی طرف نالائق 40 سال میں سندھ کا کھڈر بنا دیا, کراچی کو کھنڈر بنا دیا, اس کے بعد بھی آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سے انہیں تباہ برباد کریں اس جماعت کو. آپ کی جماعت تباہ ہو جائے تو سندھ کا بھلا ہو جائے گا, آپ کی جماعت تباہ ہوگی تو سندھ کا بھلا ہوگا. مکمل ہونا پھر میں وقت تھوڑا رہ گیا. 40 سال میں سندھ تباہ کر دیا, اور آج بھی دعوے کر رہے ہیں. جو الزام لگا رہے ہیں آپ اپنی کارکردگی بتائیں. سوال کر رہے ہیں. ہم تو سندھ میں تھے ہی نہیں. ارے سندھ میں ہم تو, ارے بیچارے آج بھی ہاری بیچارہ, آج بھی ہاری جو ہے بھوکا مر رہا ہے, آج ہاری بھوکا مر رہا ہے. کراچی میں دیکھیں, کراچی میں کیا حال ہوا, میں آ رہا ہوں نا, میں یہی سوال کر رہا ہوں, یہی سوال میں کر رہا ہوں. آج چوری ڈکیتی لوٹ مار عروج پہ, کراچی کا ہر شہری آپ دیکھیں جہاں کھڑا ہوتا ہے موبائل نکالتا ہے, ڈرتا ہے. یہ آپ کی کارکردگی ہے. آپ نے لا کے یہاں پہ پولیس میں ڈاکو بھر دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کون سی کارکردگی دکھائی؟ ہم سے آپ جو اپوزیشن جماعت تھی جو صرف شور میں کہہ سکتی ہے, آپ ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. میں اس کا کیا, اچھا میں بات کو میں کنکلوژن کی طرف لے جاتا ہوں. رزاق بھائی, ارے چھوڑیں آکسفورڈ بنایا, آپ کی جو سرکاری صاحب تربیت کر رہے ہیں ان کی قابلیت بتا دیں. نہیں سیاسی جماعت ہم نے تو بتا دی نمل یونیورسٹی, ہم نے ساری چیزیں. دیکھیں یہ تو آپ قابلیت کی بات نہیں کریں, آپ الزام کا کارکردگی. اچھا میں پوچھ رہا ہوں, وقت کراچی ختم ہو جائے گا, اسی میں وقت ختم ہو جائے گا. رزاق بھائی کو بولنے کا موقع دیں گے تو آپ کی برتری ثابت ہوگی, ایسے ثابت نہیں ہوگی. جی جواب دیں, میں جواب دینے. دیکھیں آپ یہ کارکردگی آپ بتا دیں کہ جناب یہ گلاس ہم نے اٹھا کے, ہمارا پرائم منسٹر تھا عمران خان, اس نے یہاں سے گلاس اٹھایا یہاں رکھ دیا. آپ صرف گلاس ہی رکھ سکتے ہیں. انہوں نے قوم کا شعور برداشت کیا, بیدار کیا, کروڑوں افراد نے ان کو اس کی وجہ سے ووٹ دیے. آپ صرف گلاس یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتے ہیں, وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتے ہیں. یہی آپ کی کارکردگی. سنیں تو صحیح, وہ جوش خطابت میں کہہ گئے کہ عمران خان نے اس قوم کے شعور کو برباد کیا. جوش خطابت بیدار کیا, برباد کیا. ایک دفعہ پھر سوچ لیں, بیدار کیا, پھر سوچ لیں. اس دفعہ الیکشن میں جو ووٹ کی تعداد رہی ہے, آپ اس کو چیک کریں. آپ کے پاس بتانے کو نہیں ہوتا تو آپ بحث کرتے ہیں, اور پڑھا لکھا بندہ بحث نہیں کرتا ہے نا. دیکھیں جہاں آپ یہ تو پروگرام ہو رہا ہے بحث کے لیے ہو رہا ہے, آپ پھر نہیں مباحثے کے آپ کیوں پھر بول رہے ہیں؟ میں تو رائے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی کوئی کارکردگی ہوتی باخدا میں اس کو اپریشیٹ کرتا, ٹیبل پہ رکھ دیتے. اگر آپ کو کے پی کے دوبارہ دیتے ہیں وہ اچھا لوگ, پھر آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ بلاول. بتا اس کی کیا قابلیت ہے؟ آپ نے ابھی تو اس کو ٹریننگ دی ہے 1.5 سال کی آپ نے ٹریننگ دی. دیکھیں سیاسی اختلاف ایک طرف نا. اب میرا یہ کہنا یہ ہو جائے گا کہ میں تو غیر جانبدار ایک وہ ہوں نا یہاں پر, مبصر سمجھ لیں آپ جو بھی اس کی حیثیت سے وہ کرنے, لیکن اس کی جو کارکردگی جو ان کے لیڈر کی ہے وہ بحیثیت وزیر خارجہ
اپوزیشن تو ظاہر ہے ہمارے یہاں بھی اتنا ان کے وہ نہیں ہے قد و کامل کی کہ اس کو وہ کروائیں، جس کو بھی آپ کہہ لیں ٹرینر جو زرداری صاحب کی خود بھی ٹریننگ رہی ہے، بی بی نے ان کی ٹریننگ کی ہے، جو بھی کی ہے وہ اس میں کامیاب تو رہے، ٹھیک ہے، سفارتی سطح کے اوپر انہوں نے، اور 18 سے پہلے خان صاحب کے پاس کیا پرائم منسٹر شپ کا کوئی تجربہ تھا؟ وہ بھی وہیں کھڑے تھے جہاں پر بلاول کھڑے تھے۔ اب اس کا جواب دیں۔ مزہ نہیں آ رہا کیا؟ ہاں ہاں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں گئی، جیسے بھی الیکشن ہوئے ہم نے اسے ایکسیپٹ کیا، ہم نے کہا کہ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور معیشت، ہم آگے بڑھے۔ جب ہمارے نمبر پورے نہیں آئے، ہمیں باعزت ہماری گورنمنٹ نہیں بن رہی تھی، طاقت مند گورنمنٹ، تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو دیکھیں یہ اخلاقیات ہوتی ہے، یہ بڑا پن ہوتا ہے، یہ نہیں ہو میں کلہ ہی کافی ہے، کلہ تو پھر کلہ ہی اندر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اب جب کامیابی نہیں، ہم وڈرا ہو گئے، ہم نے کہا بھی جس کے پاس جن کے پاس نمبر پورے وہ آگے آ جائیں، اگر آپ کے پاس نمبر پورے ہیں آزاد ارکان کے پاس تو آ جائیں، پرائم منسٹر بنے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، آخری جملہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نمبر بھی پورے ہیں، آپ یہ جو اپلیکیشنز جو الیکشن کمیشن میں اور ہائی کورٹ میں ہیں ان کے فیصلے آ جائیں گے تو ان کے نمبر فیصلے پورے ہو آ جائیں جائیں بہت خوب، اور یہ سب چیزیں ہو جائیں تو پھر اس کے بعد نمبر کا پتہ چلے گا۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ صرف بیانات آ رہے ہیں مختلف، اور ان لوگوں کے بیان آ رہے ہیں جو اس الیکشن کو پورا مینیج کر رہے تھے، ان کے بیان آ رہے ہیں، کسی آپ میرے اور آپ جیسے کسی عام آدمی کے نہیں آ رہے، کمشنر کوئی عام نہیں ہوتا یار وہ تو کوئی عام ہے، یا جو کمشنر سر وہ پہلے اس وہ کی نون لیا تھا، پھر ساری مودی کہانیاں آ گئیں، سب اس چیزیں نے کتنے فائدے ویزا لگایا ہوا ہے، اس کا تو سارا کچھ مارکیٹ تو ہمارا تو دور ہی نہیں تھا نا، ہمارے دور کا دور اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کون وہ اس کا تعلق اس شہر سے ہے جو پاکستان کا مرکز ہے، پنڈی اور اسلام آباد، اور ان کا جو سیاسی جھکاؤ ہے وابستگی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر اس کو میں اس کو بنیاد نہیں بنا رہا، لیکن اگر یہ بات کی جائے گی تو پھر اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا، جیسے آپ ماضی میں ججز کے اوپر اور ان کی اس کے وابستگیوں کے اوپر جب سوالات اٹھاتے تو یہاں سوال اٹھے گا کہ وہ کس کے کہنے پہ یہ وہ کر رہے ہیں۔ ایک جج نے آپ کو 120 کیسوں میں ضمانت دی تھی اور آگے 30 کیس اور کرنے کی بھی اجازت دی تھی، کیا ہم نے اس پر اعتراض کیا؟ وہ جج تھا، اس کا اگر ان کی ٹیلی فون کالز بھی پکڑی گئیں، سب کچھ پکڑی گئی۔ باجوہ صاحب بات کر رہے ہیں نا، تو اس کا میں ایک جواب دوں گا، اگر وہ 2 این آر او جو ہوئے ہیں پاکستان میں وہ نہیں ہوتے، ایک مشرف دور میں جو این آر او ہوا تھا وہ اس کیسز معاف ہوئے تھے، پھر باجوہ صاحب نے جو رجیم چینج کا کیا تھا، اگر یہ نہیں ہوتے تو ہر ادارہ صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ دوسرا این آر او کون سا تھا؟ مشرف صاحب کے دور میں نہیں مشرف صاحب کیسز کی نوعیت آپ کو پتا ہے؟ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، میں نے کیسز کی پوری لسٹ میرے پاس تھی، نیب کے کیسز نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کیسز تھے، جب ان کی اسکروٹنی ہوئی آپ نے کیسز نہیں دیکھے، کیسز کس نوعیت کے بنے ہوئے تھے، میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کیسز غلط تھے تو جنہوں نے وہ کیسز دائر کیے تھے پھر ان کو سزا دیں۔ 7,000 کیسز یہ آپ دیکھ لیں، آن ریکارڈ ہے، آن ریکارڈ ہے سر، میں بتاؤں گا کیسز کی نوعیت بھی بتاتا ہوں ابھی، کیونکہ وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، میں آپ کو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر کبھی ڈیبیٹ رکھیں گے۔ بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا۔ رزاق بھائی آپ کا بہت شکریہ، جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ، دونوں معزز مہمانوں کا جناب۔ وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد جو ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔